Assalamu alaikum everyone. I hope that you are all doing fine. In our today's video, we are going to talk about important isms that are related to modern drama. या वो movements जो कि मॉडर्न ड्रामा के अंदर जो है वो जिनकी रिफ्लेक्शन होती है और हमें उनके फीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडर्न ड्रामास के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। So, we are going to talk about certain movements, certain literary movements that started, somewhere in the mid 19th century to mid 20th century, because all these movements they are related to the drama. ठीक है, बेताशा movements हैं, 7-8 movements हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और ये सारी movements जो थी either they were reaction of the romanticism या फिर ये रिएक्शन थी जो हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन थे उनके नतीजे में ये मूवमेंट्स जो थी ये वजूद में आई। तो इस ज़िम्ने में जो सबसे पहली मूवमेंट है जिसका हम जिक्र करेंगे वो है रियलिज़म। रियलिज़म जो है ये मिड 19th सेंचुरी इनके 1865 1860 समवेयर यहाँ पे इसका आगाज़ होता है एंड इट lasts until 1915. 1915 is a significant year. 1914 जो है इसके अंदर आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन का आगाज़ होता है। सो उसके बाद फिर उसका रिएक्शन और एक होल न्यू जनरेशन ऑफ मूवमेंट्स जो है इट बिगिंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ रियलिज्म, रियलिज्म है क्या? रियलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है कि जिसका आगाज़ होता है एज अ रिएक्शन टू रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म यू ऑलरेडी नो, ठीक है, दैट इट इज़ टू लिव इन द इमेजिनेशंस, इट इज़ fancy, it is imaginative, everything is imaginative. You are far away from the reality, the harsh realities of the life जो हैं उससे आप जो है वो दूर होते हैं। On the other hand, being क्लोज टू रियलिटी, कि रियलिटी के नज़दीक होना, जो रियल ह्यूमन लाइफ है, जो इंसानों की ज़िंदगी है और जो अक्सरियती इंसान है उनकी ज़िंदगी को डिपिक्ट करना जो है वो रियलिज्म की। आप रियलिटी के नज़दीक तरीके, आप चीज़ों को आइडियलाइज नहीं कर रहे, आप इमेजिनेशन के अंदर नहीं जा रहे, रादर आप माशरे की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आप उसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो आर्ट है उसको आप लिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें सो realism is a literary movement that sought to portray the ordinary life as real people live it and attempted to show characters and events in an objective and almost factual way। यानी कि जिस तरीके से आम लोग जिंदगी गुजार, अब इसमें हर तबके के ऊपर वाले तबके को इग्नोर किया जा रहा है रियलिज्म में, ठीक है। जो आम तबका है, जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, मजदूर, उनकी बात हो रही है, उनको डिपिक्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखें जो हायर क्लास है सोसाइटी की, वो माशरे में कितने परसेंट होती है? इट इज़ लेस देन 1%। सो जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज द मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास। सो व्हाट you have to do in the realist literature is that you have to portray these people। इन लोगों को आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव अंदाज में, फिर सब्जेक्टिविटी नहीं, रोमांटिसिज्म जो है उसका एक बहुत बड़ा फीचर है सब्जेक्टिविटी के। राइटर जो है उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी, उसकी अपनी थिंकिंग, उसकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी अपनी ओपिनियंस जो है वो लिटरेचर के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। ऑन द अदर हैंड रियलिस्ट जो है उनकी कोशिश क्या है? दे try to be objective, they have rejected the romantic subjectivism, ठीक है। और रियलिज्म जो है ये कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है कि इवन के आज जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसके अंदर भी आपको दिखाई देता है। अच्छा, रियलिस्ट जो हैं, एक बड़ा की डिफरेंस है कि जो रोमांटिक्स हैं दे परसीव द उनका एक जो मतलब के कॉन्सेप्ट है वो है द आइडिया ऑफ द ह्यूमन बीइंग, की ह्यूमन जो है वो सुपीरियर इंडिविजुअल है, ह्यूमन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो रियलिस्ट हैं दे व्यू द ह्यूमन बीइंग्स एज एन इंडिविजुअल पर्सन, कि ये एक इंसान है, ये एक आम सा इंसान है जिसकी जो है वो जो ग्रेटर
اسکیم آف لائف ہے اس کے اندر اس کی حیثیت جو ہے وہ تھوڑی سی ہے، کوئی اس کی زیادہ حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب رومانٹکس جو تھے وہ ہیومن بینگ کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ جناب جو کچھ ہے وہ انسان ہی ہے، اور ہیومن بینگ کو آلموسٹ جو ہے وہ دیوتا کے طور پہ، گاڈ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ ہیومن بینگ از دا رائٹر آف ہز اون ڈیسٹنی، از فری، وہ سب کچھ جو ہے وہ خود اس کے اپنے ہاتھوں میں، ٹھیک ہے. رومانٹکس جو تھے ان کا یہ ویو تھا. نیچرلسٹ جو ہیں وہ ان کا ایک اور ویو ہے. نیچرلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن بینگز آر ہیلپ لیس، یعنی کہ جو ریئلزم ہے اٹ از اپوز ٹو رومانٹسزم اینڈ اٹ از اپوز ٹو نیچرلزم. نیچرلزم کا بلیف کیا تھا؟ نیچرلزم کا بلیف یہ تھا کہ ہیومن بینگز جو ہیں دے آر ہیلپ لیس بینگز، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ وکٹمز ہیں، ٹھیک ہے، آف آل دی ایلیمنٹس کی، وہ ساری فورسز کی جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم ہیومن بینگز ان کے وکٹم ہیں، ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ ریئلسٹ جو ہے وہ کامن مین کو پورٹرے کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیسٹنی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور ریئل مین کو، ایک عام آدمی کو، آپ کو، مجھے دکھایا جاتا ہے دیٹ وی آر فائٹنگ اگینسٹ، وی آر اسٹرگلنگ اگینسٹ دا societal forces, we are struggling against the economic forces, وی آر اسٹرگلنگ اگینسٹ دی ریلیجیس فورسز، اور اس کے علاوہ باقی جتنے فیکٹرز ہیں ان کے اگینسٹ ہماری اسٹرگل چل رہی ہے. خاص کر جو اکنامک فیکٹرز ہیں ان کی ڈپکشن ہمیں کافی زیادہ ملتی ہے. اب ریئلسٹ رائٹر جو ہے ایک جس سے ہم سب فیملیئر ہیں، چارلز ڈکنز ہے نا. تو ڈکنز کے ناول میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹے بچے اور ان کی جد و جہد، ان فیکٹریوں کے اندر کام کرنا، فیکٹریوں کے اندر مزدوروں کی حالت دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ایسا تھا. سو ہی از ون آف دا چیف ریپرزینٹیو ریئلسٹ رائٹر فکشن کے اندر نا، چارلز ڈکن کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے ریئلسٹ جو ہیں وہ ریئل لائف کو پورٹرے کرتے ہیں کہ جو انسان جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کو دکھایا جاتا ہے، نہ کہ ایک آئیڈیل اور ایک ایسا ہیومن بینگ کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور نہ ہی ایک ایسا انسان کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچر سب کچھ کر رہی ہے. نو، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. رادر ہیومن بینگز they are doing the things on their own, they are responsible for their actions, اور particularly the middle class people ان کی struggle، ان کی جدوجہد جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے. جی اب ہم ریئلزم کو دیکھتے ہیں پلاٹ اینڈ کریکٹر کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو ریئلسٹ جو لٹریچر ہے، whether they are ناول whether they are plays، ان کے اندر کردار جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پلاٹ. اب یہ ویو جو ہے اٹ از ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو دا ویو آف ایرسٹوٹل، جس نے کہا تھا کہ دیر کین بی اے ٹریجڈی وداؤٹ اے ٹریجک ہیرو بٹ ناٹ وداؤٹ اے پلاٹ. تو پلاٹ کی زیادہ اہمیت ہے ایرسٹوٹل کے نزدیک، لیکن یہاں پہ جو زیادہ اہمیت ہے وہ کریکٹر کی ہے، ٹھیک ہے. اور ریئلسٹ جو لٹریچر ہے اس کے اندر کریکٹر کو ہمیشہ دکھایا جاتا ہے دیٹ ہی از ان دا ڈولڈرمز بٹوین دی ایتھیکل چوائسز. ایتھیکل دو چوائسز جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیں، اور اس میں سے ایک چوائس اس نے لینی ہے. اب ایک ان ایتھیکل چوائس ہے اور ایک ایتھیکل چوائس ہے، ٹھیک ہے، جس میں جی بی شاہ کا اگر ہم وہ دیکھیں دا ڈیولز ڈسائپل دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ پادری جو ہے اس کے پاس سارے چوائس ہوتی ہے کہ ویدر ہی شوڈ turn himself in or whether he should save his life. اور on the other hand رچرڈ جو ہے اس کے پاس بھی چوائس ہوتی ہے کہ whether he should tell the lawman کہ بھئی I am not the priest you are looking for، یا پھر کہ وہ خود جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے. تو یہ ایتھیکل چوائسز جو ہیں یہ کرداروں کو جو ہے وہ لینا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کریکٹرز جو ہیں وہ ایک ان کا ٹیمپرامنٹ ان کا بڑا کمپلیکس قسم کا ہوتا ہے، ان کے جو موٹیوز ہیں وہ بہت ہی کمپلیکس قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ابھی جس میں نے پلے کی بات کی اس کے اندر رچرڈ جو ہے وہ ایک پادری کی جگہ پہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب اس کی چوائس کیا ہے، اس کی موٹیویشن کیا ہے، اٹ از ویری کمپلیکس میٹر، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک دوسرے شخص کی جگہ کیوں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے جا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری قسمت میں لکھا تھا اٹ از مائی نیوز so I'll take it
اب یہ اس کا ایک اپنا مورل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہے. اور ان کا ایک بڑا ایکسپلسٹ قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے ود نیچر, ود دا ادر سوشل کلاس, اور ان کے اپنے ماضی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ریئلسٹ پلیز ہیں, جو ریئلسٹ لٹریچر ہے, اس کے اندر ہیومن بینگس دے کنٹرول دیئر اون ڈیسٹنی, یعنی کہ جو ان کے ایکشنز ہیں وہ رسپانسیبل ہیں فار دیئر فیوچر کورس آف ایکشن, کے جو کچھ بھی مستقبل میں ان کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے. کریکٹرز جو ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ, اپنے ماحول کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں, نہ کہ اس ماحول کے اگینسٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کلوز ٹو ریئلٹی, ایک ایسی ریئلٹی ہوتی ہے کہ جو کہ کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پریزنٹ کی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور خاص کر اپیرنس جو ہے کہ جس طریقے سے کردار دکھائی دیتے ہیں اس پہ فوکس ہوتا ہے, پلاٹ جو ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. اب آپ آرمز اینڈ دا مین دیکھیں گے پلے جی بی شاہ کا, سو آرمز اینڈ دا مین کے اندر جب ہم ڈسکس کریں گے سو یو ول فائنڈ کہ دیر از نو پلاٹ ایٹ آل, ویری لوز پلاٹ, کوئی مطلب کہ وہ رائزنگ ایکشن کو فالنگ ایکشن کچھ اس میں ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی جو کہ کلاسک پلیز کے اندر ہم نے دیکھی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, ایونٹس جو ہوتے ہیں ان پلے کے اندر وہ پلازیبل نیچر کے ہوتے ہیں. پلازیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل فہم, کہ بندہ ان کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ ریئلسٹ ہیں, ان کے اندر سینسیشنل ایلیمنٹس کے, جیسے شیکسپیئر کے اندر ڈسگائز ہو رہی ہے, ڈسگائز کب ریویل ہو رہی ہے, اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. رادر دا وے دا لائف از, کہ جس طریقے سے زندگی ہے, ریئل لائف جس طریقے سے ہوتی ہے اس کو پورٹری کیا جاتا ہے. کلاس جو ہے, کلاس اسٹرگل جو ہے, یعنی کہ جو دو کلاسز ہیں ان کا اسٹرگل, جو اپر کلاس لوور کلاس کا اسٹرگل جو ہے, یہ بڑا اہم ایشو ہے جو کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے ریئلسٹ لٹریچر کے اندر, اور ریئل لائف کے اندر بھی آبویسلی آپ کو دکھائی دیتا ہے. ریئلسٹ لٹریچر سے میری مراد یہ کہ ڈکنز کے ناولز میں کلاس اسٹرگل جو ہے وہ آپ کو بہت شدت سے دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے لوور کلاس جو ہے اٹ از trying to rise up and it is trying to raise its voice against the upper class. اچھا, اب ایک اور بات کہ رومانٹک جو تھے وہ چونکہ آئیڈیلسٹ سارٹ آف لائف کو پورٹری کرتے تھے, ان کے نزدیک جو ہیومن بینگ تھا اٹ واز دی آئیڈیل کریچر, اٹ واز نیئر ٹو گاڈ, سو لہٰذا وہ ہیومن بینگ کو ہمیشہ اچھی حالت میں پریزنٹ کرتے تھے رومانٹک رائٹرز جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. either they are going into imagination, اگر آپ اس ایج کے پلیز بھی دیکھیں تو وہ جو شیلی کا پلے ہے پرومیتھیس ان باؤنڈ, تو وہ بھی اگین میتھیکل قسم کا پلے ہے. اٹ از کٹ آف فرام ریئلٹی, کہ ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ ریئلسٹ رائٹرز جو ہیں, بیکاز دے آر کلوز ٹو ریئلٹی اینڈ they view human being not as something supernatural, rather کہ ایک عام انسان ہے, common man کے طور پہ اس کو ویو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ عام آدمی یعنی کہ فیکٹری ورکرز جو ہیں, جو ان کے باسز ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, جو گن فائٹرز ہیں, جو میجرز ہیں, یعنی کہ ہر کردار جو ہے وہ آپ کو ریئلسٹ رائٹنگ کے اندر دکھائی دے گا, ٹھیک ہے. سو یہ بہت بڑی خوبی ہے ریئلزم کی. اب ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کریں ریئلسٹ رائٹنگ کی, تو ڈکشن جو ہوتی ہے, اس کی جو لینگویج ہے وہ نیچرل ورنیکولر, یعنی کہ اس ایج کے اندر جو زبان یوز ہوتی تھی وہی زبان آپ کو پلیز کے اندر دکھائی دے گی. اٹ از ناٹ ہائٹنڈ, اٹ از ناٹ پوئٹک ایٹ آل, کہ جیسے شیکسپیئر نہیں ہے بگ پینٹا میٹر کے اندر لکھا ہے, سو یو ول ناٹ فائنڈ اینی تھنگ پوئٹک ہیئر. اور جو ٹون ہے رائٹر کی وہ بھی ریئلسٹ ہوگی, یا پھر وہ اپنا کامک نیچر کی ہوگی, یا پھر وہ سیٹائر کر رہا ہوگا, کہ جیسے ہمیں آرمز اینڈ دا مین کے اندر ملے گا کہ دیر از کامک ٹون, اور اس کے علاوہ سیٹائریکل ٹون جو ہے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سمبولزم جو ہے اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ جو ریئل لائف کنورسیشن ہوتی ہے, چونکہ ہم ریئلزم کی بات کر رہے ہیں تو ریئل لائف کنورسیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ریئل لائف کنورسیشن جو ہوتی ہے اس میں سمبلز یوز نہیں ہوتے, بہت کم یوز ہوتے ہیں, امیجز یوز ہوتے ہیں rather, ٹھیک ہے. سو ریئلسٹ رائٹنگز جو ہیں ان کے اندر آپ کو لمیٹڈ یوز آف سمبلز دکھائی دے گا, ویری لمیٹڈ یوز آف سمبلز دکھائی دے گا, اور امیجز جو ہیں ان کا یوز آپ کو دکھائی دے گا. اس کے علاوہ دیر از آبجیکٹیوٹی ان دی پریزنٹیشن آف دا فیکٹس, آبجیکٹیولی چیزوں کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آتھر کی جو سبجیکٹیو کومنٹس ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. سیٹنگز جو ہیں ریئلسٹ پلیز کی, تو سیٹنگز جو ہیں
وہ چونکہ اب ہم نے ہیومن بیہیویئر کو آبزرو کرنا تھا، ڈائریکٹلی ایسی سچویشن میں آبزرو کرنا تھا کہ جس سچویشن میں ریئل لائف ہیومنز رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی سپر نیچرل سیٹنگ دکھائی نہیں دیتی، رادر ہمیں عام جو گھر ہوتے ہیں ان کے بیڈ رومز دکھائی دیتے ہیں، گلی محلہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایکشن گوئنگ آن، لوگ آپس میں مطلب گفتگو کو کر رہے ہیں، تو جو سیٹنگ ہے اٹ از ویری کلوز ٹو ریئلٹی، اور پرٹیکولرلی کنٹمپرری سیٹنگز یوز کی گئی، یعنی کہ اس ایج کے جو ہاؤسز تھے، اس ایج کا جو فرنیچر تھا، اس ایج کے جو ڈریسز تھے، وہ ساری چیزیں، اور جس علاقے میں سیٹ ہے اس علاقے کے نارمز اینڈ ٹریڈیشنز کے مطابق ہمیں چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں، تو وہی بیک گراؤنڈ، وہی سب کچھ جو ہے وہ انتہائی ریئلسٹ اور آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کا جو ہے وہ آپ کو سیٹنگ یہاں پہ دکھائی دے گی۔ اور جس طریقے سے شیکسپیئر میں آپ کو میتھولوجیکل کریکٹرز دکھائی دیتے ہیں جی، سپر نیچرل ہیومن بینگز دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں، یہاں پہ آپ کو لوور کلاس کے لوگ دکھائی دیں گے، یہاں پہ آپ کو اپر کلاس کے، یعنی کہ غریب اور امیر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا، اور غریب جو ہے وہ غربت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دے گا، امیر جو ہے وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے جو ریئل لائف ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ کو ریئلسٹ رائٹنگز کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ ناولز کے اندر چارلس ڈکنز کا نام ہے، جارج ایلیٹ کا نام ہے، جو کہ ریپرزینٹیو رائٹرز ہیں، ڈکنز کا میرے خیال سے کوئی نہ کوئی ناول تو آپ یقیناً پڑھ چکے ہوں گے آلریڈی۔ پلیز میں جے ایم سین ہے، ڈبلیو بی ییٹس ہے، جی بی شاہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ریئلسٹ رائٹرز ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ریئلزم جو ہے وہ آپ کے لیے ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سوشل ریئلزم کی۔ تو سوشل ریئلزم جو ہے اٹ از ٹائپ آف ریئلزم دیٹ وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ، وی آلریڈی نو کہ ریئلزم جو ہے وہ اٹ ڈیلز ود لائف آف دا پور اینڈ دی اپر کلاس، ٹھیک ہے، یعنی کہ مڈل کلاس اور جو لوور کلاس ہے اس کے حوالے سے ریئلزم کے اندر جو ہے وہ ڈپکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیتھلین گریشمن کی ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے، شی سیز دیٹ the movement focused on the ugly realities of contemporary life، کہ یعنی کہ جو کنٹمپرری لائف ہے، جو اس وقت زندگی چل رہی ہے، اس کی جو اگلی ریئلٹیز ہیں، اس کی جو وہ ریئلٹیز کے جن سے آپ جو ہے وہ آنکھوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگوں کو پینے کو چیزیں میسر نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، اس قسم کی جو اگلی ریئلٹیز ہیں وہ سوشل ریئلسٹ لٹریچر جو ہے اس کے اندر ڈپکٹ ہوتی ہیں، اینڈ سمپتھسائزز ود دی ورکنگ کلاس پیپل پرٹیکولرلی دا پور، کہ اس جو لٹریچر ہے سوشل ریئلسٹک لٹریچر ہے، اس کے اندر آپ کو سمپتھی دکھائی دیتی ہے آن دا پارٹ آف دا رائٹر ٹورڈ دی پور کلاس، جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ سمپتھی، یعنی کہ تھوڑی سی آپ یہ کہیں کہ وہ سبجیکٹو اپروچ جو ہے اس کے اندر ہمیں سمپتھیٹک، یا رائٹر کے اپنے کومنٹس یا جو اس کے اپنے لائکس ڈس لائکس ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آرٹسٹ جو ہیں وہ اسی چیز کو ڈپکٹ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا ہے ان دی ڈسپیشنیٹ مینر، یعنی کہ پیشنز اور ایموشنز کو وہ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، ریئلٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، لیکن ریئلٹی وہ جو کہ ہارش ریئلٹی، یعنی کہ جس پہ عام بندہ نہیں لکھے گا، جس کو عام بندہ اگنور کرے گا کہ یار یہ بھی ہمارے معاشرے کا پہلو ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ سو دوز اسپیکٹس وچ آر اگنورڈ، وہ اسپیکٹس جو ہیں دے آر covered in the social realist literature، ٹھیک ہے۔ سو سوشل ریئلسٹ لٹریچر جو ہے ایسی موومنٹ کہ جو کہ سوسائٹیل، ریشل، اکنامک انجسٹس اور اکنامک ہارڈشپس لوگوں، اس کا پرٹیکولر فوکس جو ہے وہ اکنامک اور پولیٹیکل سینس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ معاشی لحاظ سے کس طریقے سے جو غریب لوگ ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن، ان کی جو پور فلائٹ ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور پھر لٹریچر جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں کی جدوجہد فار سروائیول، ایک ورکنگ کلاس جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے کتنی زیادہ محنت کر رہی ہے، اور ورکنگ کلاس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کا ورک ہے، اٹ از ڈپکٹیڈ ایز ہیروئک ورک، کہ ان کا کام، ان کی جدوجہد جو ہے وہ اٹ از something کہ that should be appreciated, that should be idealized، کہ وہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں۔ اب چونکہ فوکس اس کے اندر
سوشل اور اکنامک ریئلٹیز ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر پولیٹیکل ٹچ بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مارکسزم کا, ٹھیک ہے, مارکسزم جو تھی وہ اکنامک موومنٹ تھی, ہاؤ ایور اٹ ٹرن انٹو اے پولیٹیکل موومنٹ, پھر اسے سوشلزم نکل آیا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر انٹر کنیکٹڈ, ٹھیک ہے. ہارش پکچر جو ہے وہ خاص کر رورل جو اب کی پاورٹی ہے اس کی ہارش پکچر ایک دکھائی جاتی ہے. جی بی شاہ جو ہے وہ اس کا مین کنٹریبیوٹر ہے اس یانڈرا کا لٹریچر کے اندر, ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی پلیز کے اندر. اور پھر اگین آپ کو ڈکنز میں جانا پڑے گا کہ وہ بھی بعض جو اس کے ناولز ہیں وہ ان کے اندر بڑی ہی ہارش قسم کی پکچر جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. سو دس از آل اباؤٹ سوشل ریئلزم. The next movement that we are going to talk about is the theater of absurd, and we also call it absurdism. ٹھیک ہے. So theater of absurd is very important in modern literature. Modern literature کے اندر اس کے کافی زیادہ اہمیت ہے. سیمیول بیکٹ کا نام جو ہے وہ it is associated with the theater of absurd. اس کے علاوہ ایبسرڈسٹ یا پھر ایگزسٹینشلسٹ جو رائٹنگ ہے اس میں جین پال سارتر کا نام ہے, ٹھیک ہے, البرٹ کیمیو کا نام ہے. یہ لوگ ہیں, یہ رائٹرز ہیں جنہوں نے اس یونڈرا کے حوالے سے لکھا ہے. سو فرسٹ آف آل لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ دا ڈیفینیشن آف دس موومنٹ اور دس فلاسفی. تو یہ بنیادی طور پہ ایبسرڈزم کیا ہے؟ اٹ از اے philosophy and it is based on the belief that universe is irrational. یعنی کہ جو پوری دنیا ہے, جو پوری کائنات ہے, جو اس کی ایگزسٹنس ہے, یہ irrational ہے, کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں دکھائی دیتا, and meaningless. اور یہ پوری کائنات ہے, یعنی کہ جتنے انسان ہیں اور جو یہ زمین ہے, کائنات ہے, چاند ستارے, یہ سب کچھ میننگ لیس ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی کہ جو ہماری لائف ہے, جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس زمین پہ, الٹیمیٹلی آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو, کوئی سگنیفیکینس نہیں. دا مومنٹ یو ڈائی all your achievements they are washed away, all your relations they are مطلب گون, ختم ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں رہتا. سو اسینشلی اکارڈنگ ٹو ایبسرڈسٹ کہ لائف جو ہے وہ میننگ لیس ہے. اور اگر آپ آرڈر کی تلاش کریں گے, اف یو کیپ لوکنگ فار دی آرڈر, یعنی کہ چیزوں کے بیچ میں لنک, ایک ریلیشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, سو یو ول کم ان کانفلکٹ ود دا یونیورس, کہ آپ جو ہے وہ کائنات کے ساتھ پھر ٹکراؤ لینے کی سینس میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک اس کی بنیادی ڈیفینیشن ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اب ہم اس کے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کی روٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو موومنٹ ہے اٹ اسٹارٹیڈ ان لیٹ 40s اینڈ ارلی 50s, ٹھیک ہے. لیٹ 40s سے مراد 1940s ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ماڈرن لٹریچر کی بات کر رہے ہیں. سو ماڈرن لٹریچر از ریٹن ان 20th century. سو 1940s 1950s کے اندر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور جو آتھرز ہیں جو کہ اس یونڈرا سے تعلق رکھتے ہیں, they accepted that the universe, in the universe there is no God, کہ God ایگزسٹ نہیں کرتا, اور یونیورس جو ہے وہ میننگ لیس ہے. اب گاڈ جو ہے وہ کریٹر ہے, اور کریٹر جو ہے وہ لائف کو میننگ دیتا ہے. تو اگر آپ نے کریٹر کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ڈینائی کرنا ہے, تو اس کا پھر مطلب تو واضح ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے میننگ کو اور ڈینائی کر رہے ہیں, اور آپ ہر چیز کو وہ یوز لیس ڈکلیئر کر رہے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو ایبسرڈسٹ تھیٹر یا پھر ایگزسٹینشلسٹ تھیٹر, جو انڈیویجول ہے, انڈیویجول از اسینشلی آئسولیٹڈ. تھیٹر آف ایبسرڈ کے اکارڈنگ جو انڈیویجول ہے وہ ایک آئسولیٹڈ ہے, وہ الون ہے. یعنی کہ معاشرے کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی یہ میرا ریلیشن ہے, اور یہ میرا یہ ہے, اور میری اس کے ساتھ یہ ایسوسیشن ہے. سو اکارڈنگ ٹو دی تھیٹر آف ایبسرڈ, دی ہیومن بینگس اور دی انڈیویجول جو ہے, ایک انسان جو ہے وہ اسینشلی آئسولیٹڈ ہے, وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ باقی لوگ نہیں. اب آپ اکیلے پن کو اگر آپ دیکھیں نا کہ مینٹل کانفلکٹ کے اگر آپ حساب سے دیکھیں, تو ایک فیملی کے اندر لوگ ٹھیک ہے اکٹھے تو رہتے ہیں, however their thinking is not matched. ان کی سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو
اسینشیل جو آئسولیشن ہے وہ ہر جگہ پہ ایگزسٹ تو کرتی ہے, اس چیز کو ڈینائی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. سو اکارڈنگ ٹو ایبسرڈسٹ دیر ایگزسٹ نو ورلڈ آرڈر, یعنی کہ ورلڈ آرڈر جو ہے کہ دنیا کے اندر ایک جو آرڈر ہوتا ہے, ایک سیکوینس جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جب ہمیں آرڈر دکھائی نہیں دیتا تو اکارڈنگ ٹو دیم کہ جو ایگزسٹنس ہے اٹ از ریڈیوس ٹو دی میننگ لیس کنفیوژن, یعنی کہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے اٹ از فل آف کنفیوژن, اس کا کوئی میننگ جو ہے وہ نہیں ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اور مین جو ہے اس کی کنڈیشن ایبسرڈ ہے, ایبسرڈ اس سینس میں کہ ہی از ہیلپ لیس ٹو کنٹرول ہز فیٹ, کہ وہ اپنی قسمت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, یعنی کہ ہی کی ناٹ ڈیسائڈ اے کورس آف ایکشن, کہ جو اس نے ایکشنز سر انجام دینے ہیں وہ ان کو خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. رادر دیز ایکشنز دے آر پری ڈیسائیڈڈ, کہ وہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی. یو آر میئر این ایکٹر, کہ آل دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر آل ایکٹرز, یہ بات شیکسپیئر نے کی تھی, ٹھیک ہے, آل دا ورلڈ اسٹیج کے اندر. سو وہی بات کہ ہیومن بینگز جو ہے وہ ہیلپ لیس ہیں, اسٹیج ہے, ہم ایکٹرز ہیں, ہم آتے ہیں, ہم اپنا کام سر انجام دیتے ہیں, وہ رول جو کہ ہمیں اسائن کیا گیا ہے ہمارے اپنے اختیار میں اکارڈنگ ٹو ایبسرڈسٹ کچھ بھی نہیں ہے. تھیمز جو ہیں تھیٹر آف ایبسرڈ کے, اس کے اندر تھیم آف لونلینس ظاہر ہے کہ ہیومن بینگ لونلی ہیں, تھیم آف آئسولیشن دکھائی دیتا ہے, اور فیلئر آف انڈیویجول ٹو کمیونیکیٹ. پرائم ایگزامپل جو ہے وہ اس کے اندر ویٹنگ فار گوڈو پلے ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں تو لیک آف کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ جی وہ ایک ہی بات تو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے, ہر 5 منٹ کے بعد وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ وٹ آر وی ڈوئنگ, وٹ آر وی ڈوئنگ, وہ آگے سے آنسر ملتا ہے وی آر ویٹنگ, ویٹنگ فار وٹ, وی آر ویٹنگ فار گوڈو. دو ایکٹ جو ہیں ان کے اندر یہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں, دس از ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن. اینڈ اف یو لک ایٹ یور لائف, سو یور لائف از فل آف ریپیٹیشن. صبح اٹھنا ہے جی, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایک سیٹ روٹین ہے, اور وہ روٹین کا سائیکل چلتا رہتا ہے, keeps on going and it goes on and it goes on and it is endless, ٹھیک ہے. سو ایگزسٹینشیلزم کے نزدیک جو یونیورس ہے, جو کائنات ہے, میننگ اس کے اندر نہیں ہے. مین جو ہے اس کے اندر لیکن یہ ایبلٹی ہے ٹو میک چوائسیز اینڈ دیئر فور develop the meaning of one's life. However, according to Absurdist, the man he always fails to give meaning to his life. وہ ناکام ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو میننگ دے نہیں پاتا. سو ہیومن بینگز جو ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ فری چوائسیز جو ہیں ان کو لے سکیں, یعنی کہ اپنے آپ پہ کوئی چیز جو ہے اس کو وہ سلیکٹ کر سکیں, کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. they have no power, they have no authority over anything. اور جو ان کی اٹیمپٹ ہیں ٹو فائنڈ دا میننگ, جو ان کی اٹیمپٹ ہیں کہ وہ اپنا کورس آف ایکشن خود ڈیسائیڈ کر سکیں, یہ ساری اٹیمپٹس ایبسرڈ ہے. اور بعض کنڈیشنز میں یہ جو ایبسرڈیٹی ہے اٹ لیڈس ٹو انٹو کامیکل سچویشن, یعنی کہ ایک مزاحیہ قسم کی سچویشن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے کہ جب ہم ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹائل اگر ہم دیکھیں تھیٹر آف ایبسرڈ کا, تو تھیٹر آف ایبسرڈ کے جو پلیز ہیں ان کے اندر جو پلاٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. پلاٹ سے اسٹوری لائن ہوتی ہے نا, تو اسٹوری لائن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اسٹوری لائن تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور جو ایکشن ہے پلیز کا, ایکشن کا نہ تو کوئی پراپر بگننگ ہے, نہ کوئی پراپر مڈل ہے, نہ کوئی پراپر اینڈ ہے. ویٹنگ فار گوڈو وہیں سے پلے اینڈ ہوتا ہے, اور وہیں پہ وہیں سے پلے کا ایک ہی جگہ سے پلے کا اختتام ہوتا ہے, اسی جگہ پہ پلے اینڈ ہوتا ہے, اور پورا پلے اسی جگہ پہ ہوتا ہے, اور وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. سو دیر از نو بگننگ, دیر از نو مڈل, دیر از نو اینڈ. کریکٹرز جو ہیں نہ تو وہ ٹریجک نیچر کے ہیں, نہ وہ ہیروئک نیچر کے ہیں, رادر وہ مزاحیہ قسم کے کریکٹرز ہیں اور پیتھیٹک قسم کے کریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. دے آر essentially very poor and stupid type of characters. اس کے علاوہ کریکٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر پلیز کے اندر نیم لیس ہوتے ہیں,
انٹرچینجبل کہ ان کو ایک کی جگہ پہ دوسرے کو بٹھا دیں، دوسری کی جگہ پہ پہلے کو بٹھا دیں تو بات جو ہے وہ سیم ہی رہے گی. اینڈ دے آر انکیپیبل آف انڈیپینڈنٹ ایکشن، یعنی کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، وہ ایک دوسرے کے سہارے پہ کھڑے ہیں کہ ہاں بھی تم کرو تو ہاں بھی تم کرو، ہاں بھی تم کرو تو تم کرو. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایبسرڈ پلیز کے اندر چلتا رہتا ہے. ڈائلاگس جو ہیں وہ آپ کو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ نان سینس قسم کے ڈائلاگز ہیں، اور بعض جگہوں پہ آپ کو فلسافیکل قسم کے ڈائلاگس دکھائی دیتے ہیں. لکی کی ایک اسپیچ ہے اس کے پلے کے اندر، ویٹنگ فار گوڈو کے اندر، سو اٹ از پریٹی لینتھی اسپیچ، اور اس کے اندر وہ بےتحاشا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتا ہے. however if we find that speech تو it is sort of میننگ لیس اسپیچ، کہ اگر ایک عام بندہ اس کو ریڈ کرے گا تو اس کو اس اسپیچ میں کوئی میننگ نظر نہیں آئے گا، انلیس کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی فلوسافیکل قسم کی اپروچ ہو، اور تب جا کے کہیں آپ کو اس کے کچھ میننگ جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں، ادروائز اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ. اس کے علاوہ پلیز جو ہیں، پلے کا خود اپنا ریفرنس بھی جو ہے وہ ہمیں پلے کے اندر دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ایکٹر جو ہے وہ ڈرامے کو ریفر کرتے ہیں کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، اور ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ اسٹیج ہے اور آپ لوگ آڈینس ہیں، اور اس طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ایکنالج کیا جاتا ہے. جو میجر رائٹرز ہیں اس میں سب سے بڑا نام سیمیول بیکٹ کا ہے. اس کے علاوہ یوجین انیسکو ہے اور ٹام اسٹاپرڈ کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نیچے آپ کو امیج نظر آ رہا ہے نا، یہ مون والا، سو اس یہ جو امیج ہے اس سیٹنگ کے اندر پورا پلے ویٹنگ فار دا گوڈو جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پورے پلے میں 2 ایکٹس ہیں، اور 2 ایکٹس میں یہی سین ہے، یہیں پہ یہ 2 بندے کھڑے رہتے ہیں اور یہیں پہ یہ بندے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور وہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، سو دیٹ از آل فار تھیٹر آف ایبسرڈ. So now we are going to discuss the movement known as Dadaism. ٹھیک ہے، یہ جو موومنٹ ہے it started as a reaction in particularly in 1916 against the barbarianism of the World War One. کہ World War One جو تھی اس کے جو آپ کو پتہ ہے کہ millions of people they lost their lives. ٹھیک ہے، آن ایوریج جب یہ ورلڈ وار ون کے 4 ایئرز میں کہا جاتا ہے کہ ہر روز 130 جرمن اور 90 فرانسیسی جو تھے ان کی ڈیتھ ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ اٹ وینٹ آن فار ایئرز، اور یہ صرف جرمن اور فرینچ کے فگر ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ممالک انوالو تھے، ان کے سولجر بھی مرتے تھے. سو بے تحاشا اموات ہوئیں اور بے تحاشا ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہوئی اس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، تو ڈاڈائسٹ جو تھے یہ بیسیکلی وہ رائٹرز تھے، سارے کے سارے گروپ آف رائٹرز تھا جو کہ بھاگے ان وار ٹورن کنٹری سے، اور سوئٹزرلینڈ کا جو نیوٹرل زون تھا جہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. اب یہ جو آرٹسٹ تھے یہ مختلف علاقوں سے آئے. سو اس میں ٹرسٹن زارا، مارسیل جانکو اور ہیوگو بال جو ہے ان کا نام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے. یہ مختلف ممالک سے سوئٹزرلینڈ میں اکٹھے ہوئے، وہاں پر انہوں نے کلب قائم کیا، اور اس کلب کا جو مقصد تھا قائم کرنے کا اٹ واز ٹو پروڈیوس سم تھنگ اگینسٹ دا نارمز اینڈ دا ٹریڈیشن آف دا سوسائٹی، کے جو روایات ہیں جو کہ چل رہا تھا، ایک سیٹ آرڈر تھا، اس کے اگینسٹ جانا. اب ظاہر سیٹ آرڈر کا ایک حصہ وار بھی تھی. تو یہ بیسیکلی موومنٹ جو تھی بیکاز اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پروٹیسٹ اگینسٹ دا وار، لیکن یہ آرٹ کے اندر پھیلی، اور آرٹ کے اگینسٹ بھی انہوں نے پروٹیسٹ جو تھا وہ کرنا شروع کر دیا. اب آرٹ میں پروٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کہ آرٹ کیا ہے؟ پوئٹری ہے، اس کے کچھ خاص ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اس کو ایک میٹر میں لکھا جاتا ہے، رائم میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاڈائسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پوئٹری لکھنے کا طریقہ کار جو ٹرسٹن زارا نے دیا اپنے مینیفیسٹو کے اندر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ all you need to do in order to create a poem is that you need to have a newspaper, you need to cut out words from that newspaper, you need to put them in your bag, you need to shake the bag, now you have to
گیٹ آؤٹ دا ورڈز، وہ جو آپ نے کٹنگز ہیں ان کو آپ اپنے بیگ میں سے نکالیں، ان کو جوڑنا شروع کر دیں جیسے جیسے نکلتی ہیں ایک لائن میں، اور آپ کی پوئم بن جائے گی. یعنی کہ ڈاڈائسٹ آرٹ جو ہے وہ اس نیچر کا ہے کہ اٹ از میننگ لیس آرٹ. وہ بیسیکلی اب ہم یہ کہیں کہ جی آرٹ تھا تو وہ آرٹ نہیں تھا، وہ بیسیکلی پروٹیسٹ تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس موومنٹ کا جو نیم ہے ڈاڈا، یہ نیم اٹ سیلف جو ہے ڈاڈا کا مطلب ویسے تو ووڈن ہارس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایسے ڈکشنری اوپن کی ایک ورڈ نظر آیا اور اس کو انہوں نے موومنٹ کا جو ہے وہ نام دے دیا. ٹھیک ہے، ویسے ڈاڈا وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ شروع میں جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں وہ تقریباً اس سے کچھ ملتی جلتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آرٹ جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ میننگ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کا لیٹنٹ میسج ہونا چاہیے. لیکن ڈاڈائسٹ جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ آرٹ ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی میننگ نہ ہو، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ہو نہ سکے، اور اس کی جو میننگ انٹرپریٹیشن ہے وہ ویور پہ ڈیپینڈ کریں کہ ویور اس میں سے کوئی میننگ نکال سکتا ہے تو وہ نکال لے. ٹھیک ہے، تو آرٹ جو ہے ویسے تو ہمارے سینسز کو، اسٹیٹک سینس کو اپیل کرتا ہے، لیکن جو ڈاڈا موومنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹک موومنٹ کو، اسٹیٹک سینس کو افینڈ کرے، نہ کہ اس کو پلیز کرے. تو ڈاڈا موومنٹ جو تھی اس میں یعنی کہ کچھ بھی آپ کو جو ہے وہ سینسیبل کوئی بھی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے، there was nothing sensible, it was sort of commentary on the art کہ آرٹ جو ہے وہ بھی میننگ لیس ہے، اس کو بھی ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ لوگ بیسیکلی وار سے بہت زیادہ offended تھے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از وائی ان کا یہ ریئیکشن تھا. ان لوگوں نے ایک اپنا کمپلیٹ مینیفیسٹو لکھا، اور اس مینیفیسٹو کے اندر انہوں نے ڈیٹیل کے اندر جو ان کے اپن بلیفس تھے ان کو لکھا، اور جو ان کی نفرت تھی اگینسٹ دا کلونیلزم، کہ ظاہر انگلش جو لوگ تھے انہوں نے تقریباً پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا تھا نا، پوری دنیا پہ تقریباً ان کا قبضہ تھا، تو اس قبضے کو کلونیلزم کا نام دیا جاتا تھا. کلونیلزم کے اگینسٹ انہوں نے وائس ریز کی، اور نیشنلزم کے اگینسٹ وائس ریز کی. ٹھیک ہے، نیشنلزم کیا ہوتا ہے؟ نیشنلزم سے اپنا پیٹریوٹزم نکلتا ہے، اور اس پیٹریوٹزم کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ باقی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹ از وائی یہ جو رائٹرز تھے دے were against the idea of colonialism, and they were also against the idea of nationalism, and also the idea of patriotism. سو انہوں نے معاشرے کی جو ویلیوز تھیں، سوسائٹی کی جو ویلیوز تھیں، ان کو ریجیکٹ کیا، ہر ایک ویلیو کو ریجیکٹ کیا، ریلیجیس ویلیوز، سوشل ویلیوز، پولیٹیکل ویلیوز، اکنامک ویلیوز، دے ریجیکٹڈ ایوری تھنگ، اور دے showed their disgust and their offense against all these things. ٹھیک ہے، سو اب میں آپ کو ایک دو امیجز دکھاتا ہوں جو کہ ڈاڈا آرٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. جی سو یہ ایک پیس آف آرٹ ہے. اب یہ یورینل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں تو آرٹسٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو چیز آپ کو ملی، کو سائیکل کا پرانا پہیہ ملا جی، یہ آرٹ ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ پروٹیسٹ تھا نا بیسیکلی کہ ہم نے آرٹ پروڈیوس نہیں کرنا کہ آپ لوگ اس لائق ہیں کہ یہی آپ کا آرٹ ہے. اور پھر ایک اور بڑی مزے کی امیج ہے یہ، یعنی کہ مونالیزا پینٹ کی گئی. دے ہیڈ دی ایبلٹی، اچھے آرٹسٹ تھے، دے کوڈ کریٹ اینی تھنگ. ہاؤ ایور پھر مونالیزا کو کاپی کرنے کے بعد اس کے اوپر مونچھیں اور اس کی داڑھی لگا دی گئی، یعنی کہ بیسیکلی پروٹیسٹ تھا نا. سو ہر ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے پروٹیسٹ کا. تو آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے آرٹ کی فارم میں، لٹریچر کی فارم میں اپنا پروٹیسٹ شو کیا against that horror of the war, and this movement it is known as the Dada movement. ٹھیک ہے، so I hope that by now you have understood the basic concept of this movement, the Dada movement. جی the movement now that we are going to talk about is symbolism. ٹھیک ہے،
سو سمبلزم کی ڈیفینیشن سے آپ لوگ آلریڈی فیملیئر ہوں گے کہ سمبلزم مینز دا سسٹمیٹک یوز آف سمبلس اور پکٹوریل کنونشن ٹو ایکسپریس این ایلیگریکل میننگ. ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے سمبل اور اس کے ساتھ کوئی ایلیگریکل یا ڈیپر میننگ جو ہے وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، موومنٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایلیگریکل میننگ ہوتا ہے. جب ہم سمبلسٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو سمبلس کا یوز کر کے کوئی نہ کوئی ایلیگریکل میننگ جو ہے وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے. ٹرم جو ہے یہ اٹ از ڈیرائیو فرام دا ورڈ سمبل وچ ان ٹرن از ڈیرائیو فرام دی لیٹن ورڈ بولم، اور اس کا مطلب ہے سمبل آف فیتھ. ٹھیک ہے، سمبلسٹ موومنٹ ان لٹریچر جو ہے اٹ ایمرجڈ ان فرانس. فرانس جو ہے یہ لٹری موومنٹس کے حوالے سے، فلاسفی کے حوالے سے، لٹری فلاسفی کے حوالے سے کافی زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، کافی زیادہ فلاسفیز جو ہیں یا لٹری تھیریز جو ہیں وہ ان کی روٹس جو ہیں وہ فرانس میں سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ جو سمبلسٹ موومنٹ ہے اٹ از بیسڈ آن دی آئیڈیاز شیئرڈ بٹوین بوتھ آرٹسٹ اینڈ دی لٹری فگر. یعنی کہ آرٹ وہ لوگ جو کہ پینٹنگ وغیرہ کرتے تھے اور جو لٹری فگر سے لٹریچر لکھتے تھے، دونوں کے کمبائنڈ آئیڈیا سے یہ موومنٹ جو ہے وہ نکلی ہے. جو ان سے پہلے والی جنریشن تھی وہ آرٹ کو آبجیکٹیو سمجھتے تھے کہ جی آرٹ شوڈ بی آبجیکٹیو. ریئلزم جو ہے ٹھیک ہے اس میں آبجیکٹیوٹی تھی. اور یہ موومنٹ سمبلزم جو ہے ناؤ اٹ از ریجیکشن آف ریئلزم. اور جب ریجیکشن آتا ہے تو ہم آبجیکٹیوٹی سے دوبارہ سبجیکٹیوٹی کی جانب موو کرتے ہیں. سو اگین ایموشنز کی بات ہے کہ ریزن کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور ایموشنز جو ہیں کہ جو سبجیکٹ آف دی آرٹ ہے یا جو سبجیکٹ آف دا لٹریچر ہے اٹ شوڈ come from the emotions, it should come from the dreams and the spiritual psyche instead of looking it out in the real world. جو human emotions ہیں they should be the subject of art and they should be the subject of literature. سمبلسٹ تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ جو آرٹ ہے اٹ شوڈ ریپرزینٹ دی ایبسلوٹ ٹروتھ، اور ایبسلوٹ ٹروتھ ان کے نزدیک could not be expressed directly in the word, rather it can be expressed indirectly. اور جب ہم indirect کی بات کرتے ہیں تو indirectly we can use metaphors, metaphorical language and symbolic language جو ہے. اور اسی طریقے سے میٹافرز کو اور سمبلز کو یوز کر کے سجیسٹیو مینر میں آپ جو ایبسلوٹ ٹروتھ ہے اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. فرینچ رائٹر تھا یان موریس. یان موریس جو ہے اس نے پبلش کیا سمبلسٹ مینیفیسٹو. مینیفیسٹو ظاہر ہے ہر ایک جو موومنٹ تھی ان کے کچھ اپنے مینیفیسٹوز ہوتے تھے. جیسے رومانٹک موومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پریفیس ٹو لیریکل بیلڈ جو ہے اس کو رومانٹک موومنٹ کا مینیفیسٹو کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یان موریس جو ہے اس نے سمبلسٹ موومنٹ جو ہے اس کا مینیفیسٹو پبلش کیا ایک نیوز پیپر میں اینڈ اٹ واز پبلشڈ آن 18th of September 1886. So it is 19th century movement. ٹھیک ہے، سمبلسٹ موومنٹ کی جو روٹس ہیں وہ ورک ہے چارلز بودلیئر کا دا فلاورز آف دی ایول، وہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1860s 1870s 1880s میں یہ موومنٹ جو ہے یہ کافی زیادہ فلرش کرتی ہے اور کافی زیادہ رائٹرز کو اس موومنٹ نے جو ہے وہ اٹیکٹ کیا. اینڈ ایون ٹوڈے یا ایون ان دا ماڈرن لٹریچر اٹ کنٹینیوز ٹو انفلوئنس جنریشنز آف رائٹرز. سمبلزم کو جو ہے وہ ایلیگری کے ذریعے لٹریچر کے اندر یوز کیا جاتا تھا. ایلیگریکل کہانیاں ہوتی تھی. ایلیگری جو ہے وہ سمپلسٹ وے ہے آف فلیشنگ آؤٹ اے تھیم, but it is also the least emotionally satisfying because it makes things a little easy on the reader. اب سمبلزم جو ہے وہ ہمیں جو ایلیگری ہے وہ ایلیگری ہمیں مورننگ بیکم الیکٹرا میں بھی دکھائی دے گی. مورننگ بیکمس الیکٹرا میں, کیونکہ وہ بیسیکلی گریک متھ ہے ایگاممنن کی اور اس کے مرڈر کی. ٹھیک ہے, تو اسی متھ کو جو ہے وہ ایلیگریکل انداز میں ریپرزینٹ کیا گیا ہے مورننگ بیکم الیکٹرا کے اندر. ٹھیک ہے, تو ایلیگری جو ہے وہ
سمبلسٹ رائٹرز جو ہیں ان کا ٹول ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اور ایلیگری کو نیکسٹ لیول پہ جب ایلیگری کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ سمبولزم ہے. سب سے زیادہ جو مشہور ورک ہے وہ اینیمل فارم ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, ناول ہے, چھوٹا سا ناول ہے بالکل. اگر آپ اس کو وداؤٹ اٹس ایلیگریکل سگنیفیکینس پڑھیں تو آپ کو بچوں کی کہانی دکھائی دیتی ہے کہ یہ چلڈرن اسٹوری ہے. ہاؤ ایور وین یو ریڈ اٹس ڈیپر میننگ کہ کس طریقے سے اس کے کریکٹرز جو ہیں اینیمل فارم کے اندر جو کریکٹرز ریپرزینٹ کیے گئے ہیں دے ایکچولی ریپرزینٹ دا ریئل کریکٹرز یا پھر کی فگرز آف دی رشین ریولوشن. اور پوری کہانی جو ہے اٹ ریپرزینٹ دا ایولز آف کمیونزم. کمیونزم ایک ظاہر ہے سسٹم ہے مطلب گورننس کا جس میں سب لوگ ایکول ہوتے ہیں. دے ہیو ایکول ہولڈ, دے ہیو ایکول شیئر ان دا پراپرٹی آف دا اسٹیٹ. ہاؤ ایور پھر اس کے اندر مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں. غریب جو ہے وہ غریب ہی رہتا ہے اور جو اوپر والا طبقہ ہے وہ obviously ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں وہ امیر رہتے ہیں. So that is all for symbolism. I hope that you have realized something, you have understood something about symbolism. Obviously پھر جیسے جیسے چیزیں پلیز کو ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اوکے, so now we are going to talk about surrealism. Surrealism جو ہے it is a cultural movement, it is art movement, it is literary movement that began in early 1920s. 1920s مطلب کہ 1923 1924 particularly 1924 کے اندر چونکہ اس کا مینیفیسٹو پبلش ہوا تھا. سو 1924 جو ہے اس ایئر کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے سوریلزم کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو اٹ از بیسٹ نون فار دی ویژول آرٹ ورکس اینڈ رائٹنگس آف دا گروپ ممبر. یہ بھی گروپ ممبر تھے, پورا گروپ تھا, ایک پوری سوسائٹی تھی جس طریقے سے مطلب کہ ڈاڈاازم, بلکہ یہ ڈاڈائسٹ جو تھے یہ انہی کا گروپ تھا, انہی میں سے نکلے تھے اور اسی کو تھوڑا سا انہوں نے مزید جو ہے وہ اپنی تھاٹ کو ریفائن کیا. اچھا, سوریلزم جو ہے اس کا جو روٹس ہیں اگین دے کین بی ٹریس ٹو دی ڈس ایلوژنمنٹ آف دا ورلڈ وار ون. ٹھیک ہے, ورلڈ وار ون سے پہلے انگریز جو تھے یا جو یورپینس تھے وہ اپنے آپ کو سیولائزڈ سمجھتے تھے. دے کنسیڈر دیئر لائف ٹو بی سپیریئر ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل. اور all the machines and all the things and all the inventions that were being made, they were supposed to be for the comfort of the human beings. However, when the situation turned, جب ورلڈ وار ون آغاز ہوئی تو it was realized that all these inventions and all the machines and all the things that have been made, they are basically not for the service of the human being, rather they are to destroy the human beings. تو یعنی کہ ریلیجن جو ہے اس کا تو کردار آہستہ آہستہ پہلے ہی ریڈیوس ہو رہا تھا. اب ریلیجن کے اندر بھی لوگ ڈس ایلوژن ہو گئے, سائنس سے بھی ڈس ایلوژن ہو گئے. اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کو ڈاڈائزم کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ مایوسی تھی اور جو کہ آرٹسٹ جو ہیں ان کے ورک سے اور ان کی سوچ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. دوسری جو ایک اہم چیز ہے جس نے اپنا اہم کردار ادا کیا سوریلزم کو وجود میں لانے میں, وہ ہے سگمنڈ فرائڈ کا انفلوئنس. سگمنڈ فرائڈ کا نام آلریڈی آپ ایڈیپس کمپلیکس کے حوالے سے جان چکے ہیں, میرے خیال سے آپ کی واقفیت ہے اس سے. سو مورننگ بیکمز الیکٹرا کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر اگین سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ الیکٹرا کمپلیکس کے حوالے سے آئے گا, وہاں پہ آپ دوبارہ اس کو دیکھیں گے. سو سگمنڈ فرائڈ کی کتاب ہے دا انٹرپریٹیشن آف دا ڈریمز. سو وٹ ہی سیز از کہ ہیومن بینگس جو ہیں وہ اپنی ڈیزائرز کو ریپریس کرتے ہیں. ریپریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دبا دیتے ہیں, اور جو ان کی یہ ایسی ڈیزائرز ہوتی ہیں جو کہ ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب ہم ان کو ریپریس کرتے ہیں تو ریپریس کرنے سے وہ ڈیزائرز جو ہیں دے آر پشڈ انٹو انکانشیس. ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں, اور وہ انکانشیس میں جب وہ جاتی ہیں تو ان دا فارم آف دا ڈریمز دیز ڈیزائرز دے ریسرفیس, یہ دوبارہ سے خوابوں کی شکل میں ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں. تو چونکہ
کہ خواب جو ہیں، ڈریمز جو ہیں، وہ اب چونکہ ہمارے سب کانشیسنیس کی، ہماری ڈیزائرز کی ریپرزنٹیشن ہے، تو لہٰذا ان کی انٹرپریٹیشن اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ڈریم لائک سچویشن جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ دکھائی دیتی ہے سوریلسٹ لٹریچر کے اندر. اب یہ گروپ جو ہے بیسیکلی یہ جو ڈاڈا تھے یہ اسی کی سب آف شوٹ ہے. ڈاڈا جو تھے وہ ایکسٹریم ناہلسٹ قسم کے تھے کہ بھئی ہم نے کچھ جو ہے وہ کسی چیز کے اندر کوئی میننگ نہیں ہے، ہم نے پراپر آرٹ جو ہے اس کو پروڈیوس نہیں کرنا. آن دی ادر ہینڈ سریلزم جو ہے اس کے اندر جو ایمفسس تھا ڈینائل کے اوپر نہیں تھا بلکہ پازیٹیو ایکسپریشن کے اوپر تھا، کہ جو آپ کی سوچ ہے آپ اس کو پازیٹیو انداز میں ایکسپریس کریں، آپ اس کو لٹریچر کریٹ کر کے اس میں ایکسپریس کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے پراپر لٹریچر جو ہے یا پھر پراپر آرٹ جو ہے اس کو پروڈیوس ہی نہیں کرنا. کہ آپ کو سائیکل کا پہیہ ملا ہے روڈ پہ پڑا ہوا، آپ نے اس کو لا کے پریزنٹ کر دیا کہ دس از پیس آف آرٹ. آپ کو کوئی سیٹ ملی یا پھر آپ کو یورینل ملا کہیں پہ پڑا ہوا، اس کو آپ نے لا کے اس کے اوپر مارکر سے آپ نے اپنا نام لکھ دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ پیس آف آرٹ ہے. تو دیسے نہیں، اس طرح نہیں ہے. آپ کو پازیٹیو ایکسپریشنز دینا ہوں گے. یو ہیو ٹو کریٹ سم تھنگ، یو ہیو ٹو بی کریٹیو، اور کریشن کے ذریعے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھائیں، اپنی سوچ جو ہے ان تک وہ آپ پہنچائیں. آندرے برٹن کا نام آتا ہے. آندرے برٹن جو ہے ہی واز دا کی فگر ان دس موومنٹ، اور اس نے سریلیسٹ مینیفیسٹو جو ہے 1924 کے اندر پبلش کیا تھا. جو ایم تھا موومنٹ کا، وہ ایم یہ تھا کہ بھئی جو ریشنلٹی ہے وہ ریشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. کہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ یار کچھ ریشنل ہو کے سوچو، ریشنل کا ورڈ آتا ہے نا. سو دے سے کہ نہیں بھئی ریشنلٹی جو ہے اٹ از فالس، کہ ریشنلٹی جو ہے یہ غلط ہے. اور ریشنلٹی اکارڈنگ ٹو دیم اٹ از ریسٹرکٹیو. ریسٹرکٹیو کے سینس میں کہ یہ ریسٹرکٹ کرتی ہے ہماری سوچ کو، اور یہ ہمیں فریلی جو ہے وہ سوچنے نہیں دیتی. تو ان کا بیسیکلی مقصد کیا تھا کہ ٹو ریولوشنائز دی ہیومن ایکسپیرئنس، اور جو پرسنل، کلچرل، سوشل، پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ایک نیا معاشرہ پریزنٹ کیا جائے، ایک نیا لٹریچر دیا جائے، اور لوگوں کو ریشنلٹی کی جو چینز ہیں ان سے فری کروایا جائے. جی سو ریئلزم جو ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس میں سب سے بڑا اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اسپونٹینیٹی. اسپونٹینیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس طریقے سے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. when you are writing a poem, so the words the way they appear in your thoughts, the words the way they are imagined, آپ ان کو اسی طریقے سے لکھتے جائیں. سو یہ اسپونٹینیٹی جو ہے یہ آپ کو سوریلزم کے جو رائٹرز ہیں پرٹیکولرلی پوئٹری کے حوالے سے آندرے برٹن کی جو پوئمز ہیں ان کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے. پھر دیر آر ان ایکسپیکٹڈ جکسٹاپوزیشنز. جکسٹاپوزیشن سے مراد کیا ہے کہ دو چیزوں کا کمپیریزن کرنا، دو چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کے ان کا موازنہ کرنا. سو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اے مین کوڈ بی کمپیئر ٹو اے ٹری. ٹھیک ہے، ایک انسان کا درخت کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو کہ ریشنلی یعنی کہ عقل کے تقاضوں کے مطابق آپس میں جن کا موازنہ نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ارریشنل تھنکنگ پہ یہ زور دیتے ہیں. ارریشنل تھنکنگ پہ زور اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بیکاز دے بلیو کہ جو ریشنل تھنکنگ ہے، چونکہ یورپینز اپنے آپ کو ریشنل سمجھتے تھے، عقل مند سمجھتے تھے، دانشور سمجھتے تھے، تو اب وہ جو ریشنلزم ہے it has resulted in the disillusionment after World War I. ٹھیک ہے، سو دے بلیو کہ یہ جو ریشنلٹی ہے اس ریشنلٹی نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ماں سوائے ورلڈ وار ون کے، اور اس میں ظاہر ہے ملینز آف پیپل دے لاس دیئر لائفز، پیپل لاس دیئر ہومز، پیپل بیکیم لیم، پیپل بیکیم بلائنڈ. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ بے تحاشا فزیکل ہارمز جو تھے دے پھر caused by World War I. So they believed کہ بھئی ریشنل تھنکنگ جو ہے
उसने तो हमें कुछ नहीं दिया. सो नाउ वी शुड गो बैक टू इरेशनैलिटी, और इरेशनैलिटी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. और जब आप इरेशनल होंगे तो तभी आप जो है वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इरेशनैलिटी जो है उसी से अपना क्रिएटिविटी भी आती है. इसके बाद डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी है कि आपको पता नहीं चलता कि ये रियल है या ये रियल नहीं है. मतलब कि रियलिटी और जो अनरियल है, रियल एंड अनरियल इज मिक्स टुगेदर इन such a way कि it becomes difficult for you to identify the real. इसी वजह से इसको surrealism कहा जाता है, यानी कि something बियॉन्ड रियलिटी, की जो रियलिटी से भी कोई आगे की चीज है. ठीक है. इसके बाद इसके जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं दे आर ड्रीम लाइक. अब फ्राइड की जाहिर है इन्फ्लुएंस है, चूंकि फ्राइड का इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स का इन्फ्लुएंस है, तो वो ये कहता है कि ड्रीम्स जो हैं वो हमारी सबकॉन्शियस की रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और सबकॉन्शियस में वो चीज़ें होती हैं जो कि रेशनल थिंकिंग जिनको रिप्रेस कर देती है. तो इस वजह से ड्रीम्स जो हैं वो हमारी इरेशनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और सुरियलिस्टिक राइटर्स जो हैं वो चूंकि इरेशनैलिटी को वैल्यू करते हैं, सो दैट इज़ वाई ड्रीम लाइक सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे. सो अब सबकॉन्शियस जो है वो चूंकि आपका सोर्स है इरेशनैलिटी का, तो अपने ड्रीम्स के अलावा जो ह्यूमन सबकॉन्शियसनेस है उसके अंदर भी जो सुरियलिस्टिक राइटर्स हैं इनका इंटरेस्ट पाया जाता है. देन वी कैन आल्सो सी द मैजिकल एंड इंस्टिंक्टिव एलिमेंट्स के जो इंसानी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इंसान की हिस्से हैं. ठीक है, कि हिस्स होती है ना इंसान की, कि जैसे फॉर एग्जांपल आग है, हीट है, तो आप हीट से पीछे हटते हैं, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है. तो ये इंस्टिंक्टिव चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं सुरियलिस्टिक जो आर्ट है उसके अंदर, और इसके अलावा मैजिकल एलिमेंट्स भी आपको दिखाई देंगे. देन देयर इज सिंबलिज्म एंड नॉन रियलिज्म. ठीक है, बिकॉज दे आर सुरियलिस्टिक, सो इट मीन्स दैट दे आर बियॉन्ड रियलिज्म, यानी कि इसके अंदर मिक्सचर है कुछ ऐसी चीज़ों का कि एलिमेंट ऑफ मैजिकल एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर शोन एज बीइंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स. मतलब कि बग्स के अंदर कन्वर्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं एक नावल के अंदर. और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनका मिक्सचर है, और इस मूवमेंट को हम सूरियलिज्म के नाम से जानते हैं. सो ओवरऑल एक मेन आइडिया उम्मीद है कि आपके जहन में इस चीज़ का बैठ गया होगा, इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स के बारे में. ठीक है, सो यही हमारा मकसद था यहाँ पे, विच इज़ अचीव्ड सॉर्ट ऑफ. So the topic is now expressionism. So expressionism was also a modernist movement, यानी कि modernist movement से मुराद ये है कि a movement that started or originated in the 20th century that belongs to the modern literature. And initially this movement started in the poetry and painting, and it started in Germany. जर्मनी से इसका आगाज़ होता है at the beginning of the 20th century. अब ये जो एक्सप्रेशनिज्म है, आपको पता है कि रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म के रिएक्शन में रियलिज्म आया. ठीक है, रियलिज्म जो था, रियलिज्म के अंदर जो रियल लाइफ लोगों को दिखाई जा रही थी, उनकी जो मटेरियल प्रोग्रेस है, यानी कि जी फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं. सो वहाँ पे एक अगली पिक्चर ऑफ द लाइफ जो थी वो प्रेजेंट की जा रही थी. एक्सप्रेशनिज्म वाज रिएक्शन टू दैट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, कि हमेशा जो ऑर्डर है ना वो ऐसे ही चलता है कि रोमांटिसिज्म आता है, उसके बाद रियलिज्म या फिर क्लासिसिज्म आता है. सो एक्सप्रेशनिज्म इज बेसिकली अ रिएक्शन अगेंस्ट द मटेरियलिज्म, क्योंकि जो रियलिज्म था वो मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहा था कि रियल क्या है जी, जितना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास उतना ज़्यादा सुकून होगा आपकी लाइफ में. सो मटेरियलिज्म यानी कि हर बंदा जो था वो पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ गया. पर्टिकुलरली बोर्जुआ मटेरियलिज्म से मुराद ये कि मिडिल क्लास जो थी दे वर हैंकरिंग आफ्टर मनी, कि वो
پیسے کے پیچھے دوڑ رہے تھے. اور اس کے علاوہ میشینائزیشن ہو رہی تھی, میکینائزیشن کہ یعنی کہ چیزیں جو تھیں وہ مشینیں انوینٹ ہو رہی تھیں, اور اربنائزیشن ہو رہی تھی کہ لوگ جو تھے وہ دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں میں آ رہے تھے. تو ان ساری چیزوں کا جو ریئیکشن ہے وہ ایکسپریشنزم ہے. ٹھیک ہے, تو اکارڈنگ ٹو ایکسپریشنسٹ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہیومن بینگز کو ان کے ایموشنز سے ڈپرائیو کرتی ہیں, کہ انسانوں کے اندر انسانیت اور جذبات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ دے ٹینڈ ٹو بی لیو لائک دا روبوٹس, کہ وہ روبوٹس کی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طریقے سے ہیومینٹی جو ہے اس کی ورتھ ختم ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو دی ایکسپریشنسٹ جو ہیومن بینگز ہیں, جو ہیومینٹی ہے, اس کی ورتھ جو ہے اٹ از ایسوسیٹڈ ود دی ایموشنز, کہ جو جذبات ہیں, جو ان کا ایموشنل ایکسپیرینس ہے, اس کے ساتھ ہیومن بینگز کی ورتھ, ان کی ویلیو ایسوسیٹڈ ہے, نہ کہ فزیکل ریئلٹی کہ جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ جی اتنا پیسہ ہے اور اتنا پیسہ اس چیز کے ساتھ نہیں, بلکہ ایموشنز کے ساتھ جو ہے. سو اگین وی سی ریٹرن ٹورڈ دی انٹرنل ایموشنز آف دا ہیومن بینگز, کے دوبارہ سے جو سبجیکٹ ہے وہ ہیومن بینگز کے جو ایموشنز ہیں وہ بن جاتا ہے ایکسپریشنزم میں آ کے, جو کہ آلریڈی رومانٹسزم میں بھی اگین یہی چیز تھی کہ جو ہیومن ایموشنز تھے دے ور دا سبجیکٹ آف دا پوئٹری. تو اکارڈنگ ایکسپریشنسٹ جو ہیں یہ ان ہیومن ایموشنز کو سبجیکٹیولی ڈیل کرتے ہیں. So now we can reach at the definition of expressionism, that it is an artistic style in which artists seeks to depict not the objective reality جو ہے نا کہ جس طریقے سے نظر آ رہا ہے ویسے اس کو ڈپکٹ نہیں کیا جاتا, rather the subjective emotions, کہ جو ایموشنز ہیں, جو ہیومن بینگز کے انٹرنل ایموشنز ہیں ان کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے, and responses that objects and events arouse within a person, کہ اگر کوئی ایونٹ دیکھنے کے بعد جو آپ کے اندر ایموشنز ابھرتے ہیں, جو آپ کا رسپانس ہے, جو انٹرنل رسپانس ہے آپ کا, اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جنرل جو ہیومن ایموشنز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب جو ہے ایکسپریشنسٹ موو کرتے ہیں. ایکسپریشنسٹ جو لٹریچر ہے اس کے کریکٹرسٹکس پرٹیکولرلی ڈراما کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سو اٹ از آفٹن ویوڈلی ڈریم لائک اینڈ نائٹ میرش. The mood was aided by the shadowy, unrealistic lighting and the visual distortions in the set, کہ بار بار ایسے کہ جیسے لائٹ آ جائے زیادہ اور آپ کی جو ہے وہ آنکھیں دھندلا جائیں, اس قسم کا سیٹ ہوتا ہے, اس قسم کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. سیٹنگ جو ہے وہ سمپلیفائڈ ہوتی ہے. جو نیچرلسٹ یا پھر ریئلسٹ تھا ڈراما, وہ ڈیٹیل کے اندر جو اس ایج کی ریپریزنٹیشن کرتا تھا, ٹھیک ہے, سیٹنگ کے ذریعے. لیکن یہاں پہ صرف جو ہے وہ سمپلیفائڈ قسم کے امیجز جو ہے سیٹنگ میں رکھے جاتے ہیں, اور یہ امیجز جو ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دا تھیم آف دا پلے, کہ جس جو تھیم ہوتا ہے مطلب کہ پلے کا, اس سے ریلیٹڈ اس کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک اس کے پلاٹ اور سٹرکچر کا تعلق ہے تو ڈس جو جوائنٹڈ ہے, ایپیسوڈز میں لکھا جاتا ہے, انسیڈنٹس کی فارم میں لکھا جاتا ہے, اور ہر ایک جو انسیڈنٹ ہے, ہر ایک جو ایپیسوڈ ہے اس کا ایک اپنا پوائنٹ ہوتا ہے. اب چونکہ ہم نے یونیورسل ایموشنز کی بات کرنی تھی, ہم نے ایکسپریشنزم کے اندر یونیورسل ایموشنز یعنی کہ جو رسپانس ہے, انٹرنل رسپانس آف ہیومن بینگز ہے, اس کو جاننے کی ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں, اس کو ہم ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جو اپنا کردار ہیں دے لوز دیئر انڈیویجویلٹی, یعنی کہ کریکٹرز جو ہیں دے آر ریفر ٹو ایز دا مین, دا فادر, دا سن, یعنی کہ ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, دا ڈائلاگ ان لائک کنورسیشن واز پوئٹیکل, فیبرل اینڈ پیشنیٹ, کہ جو ڈائلاگس ہیں ان پلیس کے وہ کنورسیشنل نہیں رادر کے پوئٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں. تو یہ چیف کریکٹرسٹکس ہیں ایکسپریشنزم کی. ٹھیک ہے,